अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 28। अरसलान जैसे ही ऑफिस के लिए तैयार होकर घर से निकला तो माहम लॉन से वापस अंदर की तरफ बढ़ रही थी। माहम की अरसलान से टक्कर होते होते बची। माहम बामुश्किल इसके शाने से टकराती हुए बची, फिर संभलते हुए 2 कदम पीछे हुई। माहम ने चौंक कर अरसलान की तैयारी को देखा। वो कितना प्यारा लग रहा था, हमेशा की तरह। माहम को इससे नजरें फेरना मुश्किल लगा। तुम ठीक हो माहम? लगी तो नहीं? ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? अरसलान ने पहली बात फिक्रमंदी से और दूसरी हल्की सी हफ्की से कही। सॉरी, वो मैंने आपको देखा नहीं। माहम ने अपने शाने पर झूलता दुपट्टा सर पर लेते हुए कहा। इट्स ओके, चलो अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गई, अरसलान ने संजीदगी से कहा और अपने कोट की पॉकेट से एक चिट निकालकर इसे दी। ये क्या है? माहम ने चिट पर लिखे मुख्तसर टीचर्स के नाम और इनके सामने मौजूद क्लास टाइमिंग देखकर अरसलान से पूछा। अभी तुम्हारा रिजल्ट आने में 2-3 माह हैं। मैंने तुम्हारी एकेडमी में बात कर ली है। मंडे से तुम एकेडमी ज्वाइन करो। फजूल में घर बैठने की ज़रूरत नहीं है, अरसलान ने मसरूफ से अंदाज में कहा। इतनी जल्दी? मुझे अभी नहीं जाना एकेडमी, माहम ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। अभी कल उसने और ज़ारा ने इतने प्लान्स बनाए थे। माहम का फ़िलहाल एकेडमी जाने का कोई इरादा नहीं था। वो अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करना चाहती थी। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? अरसलान ने अपने मोबाइल से नज़रें उठाकर इसे देखते हुए फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी तो मैं पेपर से फ्री हुई थी, माहम ने अपने हाथों की उंगलियां चटखाते हुए कहा। बी इंजोर माहम, छोटी बच्ची नहीं हो जो तुम अभी छुट्टियां एंजॉय करनी हैं। फजूल में टाइम वेस्ट होगा, अरसलान ने इसकी बात से माहम को देखते हुए प्यार से समझाते हुए कहा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। बुक्स वो कौन ला कर देगा मुझे? माहम ने अरसलान के पीछे से आवाज़ देते हुए कहा। माहम को अरसलान का इतनी जल्दी जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो अरसलान से ढेर सारी बातें करे। माहम ने बहाने से अरसलान को रोकते हुए कहा। आसिम को लिस्ट दे दी है, मैंने तुम्हारी बुक्स की, वो शाम को ला के देगा तुम्हें। अरसलान जो कि घर से बाहर निकल रहा था, माहम के यूं पीछे से आवाज़ देने पर न चाहते हुए भी हल्का सा मुस्कुराया। और स्टेशनरी? माहम ने फिर से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते अरसलान को देखकर कहा। माहम, क्या तुम्हारा कल स्कूल का पहला दिन है? अरसलान ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए माहम को देखकर अपनी हंसी छुपाते हुए पूछा, जबकि माहम के यूं फिर से रोकने पर उसकी मुस्कुराहट उमड़ उमड़ कर लबों को छू रही थी। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि माहम को अब बात बनानी नहीं आ रही थी। दिल तो कर रहा था कि पूछ लें वापस कब आएंगे, कि अरसलान ने मुतजस्सिस होकर गाड़ी के पास खड़े होकर इसे देखकर पूछा। कुछ नहीं, आप जाएं, अल्लाह हाफिज़। माहम जल्दी जल्दी अपनी बात कहकर अंदर की तरफ भाग गई। अरसलान के एकदम यूं खुद के जानी मतवज्जा होने पर माहम का दिल 100 की स्पीड पर धड़कने लगा। वो अरसलान के मसलसल खुद को तकने से कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए इसने वहां से फरार होने में ही अपनी आफियत जानी, जबकि अरसलान इसके अंदाज पर मुस्कुरा कर रह गया और ज़ेरे लब माहम के बात का जवाब देकर अल्लाह हाफिज़ वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठा और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके घर से बाहर निकाली। वो लेट हो रहा था। उसे 1 बजे से पहले रावलपिंडी पहुंचना था। 1 बजे उसकी बहुत अहम मीटिंग थी। वो कल हाफ लीव लेकर आया था। इसके पीछे अनाया ने सब काम बहुत अच्छे से मैनेज किया था और आज भी वो मीटिंग की सारी तैयारियां कर चुकी थी। उसने अरसलान को सुकून से आने का कहा था। पूरी 9 हड्डियां तोड़ी हैं तुमने उसके जिस्म की, ओन ने इतला देने वाले अंदाज में हैरत से कहा। फिर क्या हुआ, मरा तो नहीं है ना? हदीद ने सर्द महरी से कहा और एक नज़र खुद को मिरर में देखा। लाइट जिंक से कलर की शर्ट पर ब्लैक जैकेट पहने वो बहुत जाज़िब नज़र लग रहा था। वो यूनी जाने के लिए तैयार हो रहा था जब ऑन की कॉल आई तो हदीद ने मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए स्पीकर ऑन करके उससे बात करते हुए अपनी तैयारी जारी रखी। हाँ, मरा तो नहीं है, बहुत डीट है। तुम बताओ तुम्हारा जख्म कैसा है अब? ऑन के लहजे में फिक्रमंदी थी। मामूली सी चोट थी, तुम 10 दफ़ा मुझे फ़ोन करके पूछ चुके हो, हदीद ने नाराज़गी से कहा। ऑन ही इसके साथ डॉक्टर के पास गया था और इसकी बैंडेज करवाई थी। बस ऐसे ही पूछ लिया। वैसे उस बंदे से मुझे ये तवक्को नहीं थी कि वो पलटकर वार करेगा, ऑन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। मुझे अच्छा लगा उसका ये वार। लड़ने के भी कुछ असूल होते हैं। सामने वाला शेर ना हो तो कम से कम गीदड़ तो होना चाहिए, हदीद ने अपना लैपटॉप बैग में रखते हुए कहा। एक तो मुझे तुम समझ में नहीं आते, और कोई काम है या मैं अपनी कार्रवाई रोक दूं? ऑन ने मसरूफ से अंदाज में पूछा। बहुत जल्दी है तुम्हें कार्रवाई रोकने की? अभी तो केस बनेगा। ये हमाद 4-5 महीनों में सही हो जाएगा, जबकि मुझे ये शख्स अब मजीद खुली फिजा में बर्दाश्त नहीं होगा। इसने मेरे दोस्त को जान से मारने की कोशिश की है, उसका घर खराब करने की कोशिश की है, और अब मैं इसे मुस्तकिल जेल में रखने की कोशिश करूंगा। इसकी सारी काली करतूतों के बारे में सबूत इकट्ठे करो,
تمہارے پاس 4 ماہ کا ٹائم ہے، اس کے بعد مجھے یہ شخص مستقل طور پر جیل کی چکی پیستا ہوا چاہیے، حدید نے حد درجہ سنجیدگی سے کہا۔ تم فکر مت کرو، ایسا ہی ہوگا، اون نے بھی مضبوط لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا۔ تھینکس فار بیسٹ ورک، حدید نے اپنی بات کہہ کر فون کاٹ دیا، جبکہ اون دوسری طرف حیرانی سے فون کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب حدید نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا، اس کے کام کو سراہا تھا۔ اون کے لیے حیران ہونا بنتا تھا۔ حدید اپنے کمرے سے نکلا تو نیچے لاؤنج میں آسیہ بیگم اور مصطفیٰ صاحب بیٹھے تھے۔ حدید مسکراتا ہوا ان کے پاس آیا اور انہیں سلام کرتا ہوا مصطفیٰ صاحب کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ دونوں اسی کے ہی منتظر تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ملازم حدید کو مصطفیٰ صاحب کا پیغام دے کر گیا تھا کہ وہ اسے نیچے بلا رہے ہیں، جس سے حدید اب اپنے کمرے سے نکل کر ان کے پاس آیا تھا۔ کافی منگواؤں تمہارے لیے؟ آسیہ بیگم نے اس کے بیٹھتے ہی حدید سے پوچھا۔ نہیں، میں بس تھوڑی دیر میں یونی کے لیے نکل رہا ہوں۔ آپ بتائیے ڈیڈ، خیریت؟ آپ نے مجھے بلایا؟ حدید نے رسانیت سے انکار کرتے ہوئے مصطفیٰ صاحب کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا۔ ہاں بالکل خیریت ہے، تمہاری موم کو تم سے بے شمار شکایتیں ہیں اور اسی لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ مصطفیٰ صاحب نے ایک نظر ہفا سی بیٹھی اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر حدید سے کہا۔ ہانیہ کالج جا چکی تھی، گھر پر اس وقت یہ تینوں ہی تھے۔ سیریسلی موم، اب میں نے کیا کیا ہے؟ حدید نے بے چینی سے آسیہ بیگم کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ تمہاری موم کا کہنا ہے کہ تم گھر پر نہیں ٹکتے، گھر پر ہوتے ہو کر اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتے۔ ہانیہ کو بھی تم نے 2 دفعہ ڈانٹا ہے۔ یار اسے تو مت ڈانٹا کرو، وہ تو ہماری چھوٹی سی ڈال ہے، مصطفیٰ صاحب نے باتوں کے دوران ہی دوستانہ انداز میں کہا، جبکہ حدید خاموشی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ پچھلے 3 دنوں سے تم رات کو بھی گھر دیر سے آ رہے ہو، نہ تمہیں کھانے کی ہوش ہے، اس لیے تمہاری ماما نے اپنے یہ سارے شکوے دور کرنے کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ مصطفیٰ صاحب نے گویا وہ ساری باتیں حدید کے گوش گزار کر دی جو صبح سے آسیہ بیگم انہیں رٹا رہی تھیں کہ آپ آج اپنے لاڈلے سے پوچھ ہی لیں کہ یہ چاہتا کیا ہے اور مام نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ حدید نے متجسس سا ہو کر آسیہ بیگم کو دیکھ کر پوچھا، جبکہ پوچھ وہ مصطفیٰ صاحب سے رہا تھا۔ یہی کہ ہم تمہاری شادی کر دیں۔ تمہاری موم کو لگتا ہے کہ پھر تم گھر ٹکو گے، مصطفیٰ صاحب نے اپنی روٹھی ہوئی بیگم کو دیکھ کر کہا۔ سیریسلی موم، اب یہ میری شادی کروانے کا کون سا نیا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے، آئی ایکسیپٹ کہ میں کچھ دنوں سے کافی مصروف تھا، جس کی وجہ سے آپ کو ٹائم نہیں دیکھ سکا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ میری شادی کروا دیں۔ مجھے نہیں کرنی شادی اینڈ دیٹس فائنل، حدید نے بیزاری سے کہہ کر اپنی بات ختم کی۔ کیوں نہیں کرنی تم نے؟ ویسے تو تم اور ہادی ہر کام اکٹھے کرتے ہو، ایک ساتھ کرتے ہو، اس نے بھی تو کر لی ہے نا، تو پھر تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ آسیہ بیگم نے انتہائی خفگی سے کہا۔ وہ حدید کی لاپرواہ طبیعت سے کافی تنگ آ چکی تھیں، جبکہ لاپرواہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے تھا، اپنے سے جڑے رشتوں کے لیے نہیں۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب اس کی شادی کر کے ہی رہیں گی۔ موم، اس کی شادی بہت اچانک ہوئی تھی اور یہ شادی ہے، کوئی ریس نہیں لگی ہوئی کہ وہ بھاگ رہا ہے تو میں بھی بھاگنا شروع کر دوں۔ حدید بھی کہاں قابو آنے والا تھا، اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے پاس 101 دلائل موجود تھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اس وقت بھی آپ نے اسے اتنا فورس کیا تھا جب زارا اسلام آباد سے جا رہی تھی کہ شادی نہ صحیح ہم منگنی کر دیتے ہیں، مگر اس کی وہی رٹ تھی، اور اب دیکھیں آپ، اس کی منگنی ہو رہی ہے۔ اتنی پسند آئی تھی مجھے وہ معصوم لڑکی، اس کی اسی ضد کی وجہ سے وہ رشتہ بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا، آسیہ بیگم نے حد درجہ افسوس سے کہا۔ آسیہ بیگم کو تو زارا سے مل کر لگا تھا کہ ان کی تلاش ختم ہو گئی ہو، مگر اس وقت حدید نے صاف انکار کر دیا تھا۔ پلیز موم، کلوز دس ٹاپک۔ حدید کا موڈ زارا کے ذکر پر اچانک ہی بگڑا تھا، اس کے کان کی لو سرخ پڑنا شروع ہو گئی تھی، چہرے پر شدید ناگواری ابھری تھی، وہ اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ حدید، اب کیا مسئلہ ہے یار، کر لو شادی، بڑے بڑوں نے کی ہے، تم بھی کر لو، کوئی ایک وجہ بتا دو مجھے شادی نہ کرنے کی، مصطفیٰ صاحب نے اسے مناتے ہوئے کہا، جبکہ آسیہ بیگم اسے مزید خفا ہوئی تھی۔ ڈیڈ، میں ایم فل کے بعد جرمنی جانا چاہتا ہوں، وہاں سے پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ ہے میرا، حدید نے خود کو کام ڈاؤن کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ میں نہیں بھیجوں گی تمہیں کہیں بھی، میری یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، آسیہ بیگم نے اس کی بات سن کر تپتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ، آپ ہی سمجھائیں موم کو، میں وہاں پر مستقل رہنے تھوڑی جا رہا ہوں، پڑھنے جا رہا ہوں، 2 سال میں اپنی ڈگری پوری کر کے واپس آ جاؤں گا، حدید نے مصطفیٰ صاحب کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے تم ایک بات بتاؤ، تمہارے ڈیڈ کا یہ سارا بزنس کل کو تم نے ہی سنبھالنا ہے، کیا ضرورت ہے اتنی دور جا کر پڑھنے کی؟ تمہیں کون سا کہیں باہر نوکری کرنی ہے جو تم خود کو یوں ہلکان کر رہے ہو؟ بس کافی ہے اتنی پڑھائی، اس سے آگے پڑھنے کی اجازت تمہیں میں نہیں دیتی۔ آسیہ بیگم کو آج تک اپنے بیٹے کی سمجھ نہیں آئی تھی،
وہ اکثر اتنے بڑے بڑے فیصلے عام سے لہجے میں عام سے انداز میں کر جاتا تھا جس سے باقی سب اچھی خاصی حیرت میں گھر جاتے تھے۔ حدید، تمہاری مام بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم تو نہیں بھیج سکتے تمہیں اتنی دور، جانتے ہو نا تمہیں دیکھے بنا ہمارا دل نہیں چڑھتا۔ مصطفیٰ صاحب بھی کہاں رہ سکتے تھے حدید کے بغیر۔ ڈیڈ، میں کوئی لڑکی تھوڑی ہوں جو آپ لوگ اس طرح کر رہے ہیں، حدید نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ مجھ سے بات مت کرنا حدید، کوئی پیار نہیں کرتے تم ہم سے، تمہارے لیے صرف تمہارے کیے گئے فیصلوں کی اہمیت ہے، ہمارا تو تم پر کوئی حق ہی نہیں ہے۔ آسیہ بیگم نے اپنی بات کہتے ہوئے اچانک اپنی آنکھوں سے امڑ آنے والے آنسو صاف کیے۔ حدید کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ انہیں جتنا مرضی ستا لے مگر ان سے کبھی انہیں اپنی وجہ سے رلایا نہیں تھا۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور آسیہ بیگم کے پاس صوفے کی ہتھی پر بیٹھتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ پلیز موم، آپ روئیے تو مت، آپ میرے لیے بہت قیمتی ہیں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ حدید نے اپنی بات کہتے ہوئے ان کے سر کا بوسہ لیا۔ اس کے اس عمل میں اپنی ماں کے لیے عقیدت تھی، احترام تھا، محبت تھی۔ تو پھر وعدہ کرو، قسم کھاؤ میری کہ تم کہیں نہیں جا رہے، یہیں رہو گے ہمارے پاس۔ آسیہ بیگم نے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہا۔ جانتی تھی حدید جو ایک بار فیصلہ کر لے تو کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس لیے انہوں نے اسے اپنی قسم کھانے کو کہا۔ اوکے، نہیں جا رہا میں کہیں بھی، اب خوش ہیں آپ؟ حدید نے ان کے سر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا جس سے آسیہ بیگم مسکرا دی اور حدید کی پیشانی پر بوسہ لیا۔ یہ ہوئی نا بات، مصطفیٰ صاحب نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ خوش ہوتے تھے حدید کے مان جانے سے۔ اتنی جلدی ایموشنل کیوں ہو جاتی ہیں آپ؟ بیٹے سے باتیں منوانے کے سارے طریقے آتے ہیں آپ کو؟ حدید نے ہلکا سا خفا ہوتے ہوئے ان کے شانے پر اپنی ٹھوڑی رکھتے ہوئے پوچھا۔ آسیہ بیگم کو مصطفیٰ صاحب نے اپنے محل نما گھر میں بالکل کسی ملکہ کی طرح رکھا تھا۔ آسیہ بیگم ماڈرن تھی مگر ان کی اولین ترجیح ان کی فیملی تھی۔ ہانیہ کو تو اکثر وہ ہلکا سا ڈانٹ پیٹ کر کر اپنی بات منوا لیا کرتی تھی مگر حدید انہیں بچپن سے ہی بہت تنگ کرتا تھا، بے انتہا موڈی تھا۔ ہاں تو میرے کون سے 3-4 بیٹے ہیں کہ ایک کو پڑھنے باہر بھیج دوں تو خیر ہے، چلو باقی تو آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ایک ہی مغرور سا بیٹا دیا ہے اللہ نے مجھے اور اسے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے سے دور کر دوں؟ آسیہ بیگم نے حدید کی لمبی کھڑی ناک کو کھینچتے ہوئے کہا۔ ویسے مام، آپ کو سوچنا چاہیے تھا اس بارے میں، اگر میرے 2-4 اور بھائی ہوتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ حدید نے بہت سنجیدگی سے آسیہ بیگم کو دیکھ کر کہا جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ مصطفیٰ صاحب اس کی بات سن کر کہکا لگا کر ہنسے تھے تو وہی آسیہ بیگم نے اسے آنکھیں نکال کر دیکھا۔ بہت بے شرم ہو تم حدید، اپنی ماں سے کوئی ایسے بات کرتا ہے؟ آسیہ بیگم نے اس کے شانے پر ہلکی سی چپیٹ لگاتے ہوئے کہا۔ لو، میں نے کیا غلط کہا ہے اور اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ حدید نے ڈٹھائی سے کہا۔ دراصل وہ آسیہ بیگم کا دھیان کسی اور طرف لگا رہا تھا۔ اگر آسیہ بیگم پھر سے اسے اپنی قسم دے کر شادی کرنے کا کہتی تو حدید کے لیے معاملہ مشکل ہو جانا تھا، اس لیے وہ ان کا دھیان کسی اور طرف لگا رہا تھا۔ چلے برخوردار، ہمارا وقت تو گزر گیا، تم ہمیں 3-4 پوتے پوتیوں سے نواز دینا تاکہ کل کو تمہارے بچے تمہاری بیوی سے گلہ نہ کریں۔ مصطفیٰ صاحب بھی آج پورے اپنی بیوی کی طرفداری کر رہے تھے۔ حدید نے اپنی آبرو اٹھا کر خفیف سا ہو کر انہیں دیکھا۔ ویری فنی ڈیڈ، مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ دونوں نے باتوں میں لگا دیا، مجھے کلاس تھی میری، اتنی امپورٹنٹ 10 بجے۔ حدید نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر بندی گھڑی کو دیکھتے ہوئے سنگل صوفے پر پڑا اپنا یونیک کا بیگ اٹھایا اور ان دونوں سے ملتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا جبکہ اسے اپنے پیچھے مصطفیٰ صاحب کے ہنسنے کی آواز صاف سنائی دی تھی۔ شاید وہ اس کے حالت سے حظ اٹھا رہے تھے۔ آسیہ بیگم بھی حدید کے یوں بات بدلنے پر مسکرا دی۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا جب اسے کچھ دیر پہلے آسیہ بیگم کی کہی بات یاد آئی جس میں وہ زارا کو معصوم کہہ رہی تھیں۔ یہ بات یاد آتے ہی حدید کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری تھی۔ زارا حیدر سب ہو سکتی ہے لیکن معصوم نہیں۔ دوسروں کے دل دکھانے والے کبھی معصوم نہیں ہوتے، وہ فقط ظالم ہوتے ہیں جیسے زارا حیدر ظالم ہے۔ حدید اپنی بات بڑبڑاہٹ میں کہتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس کا انداز بہت سرد تھا۔ اپنی آنکھوں پر بلیک شیڈ لگاتے ہوئے وہ اپنی گاڑی کو سٹارٹ کرتا گھر سے باہر نکل گیا۔ ایک طرف آس تھی، معافی کی ندامت تھی، بے چینی تھی اور دوسری طرف ضد تھی، غصہ تھا۔ سرد مہری کی دیوار حدید کے دل میں قائم ہو چکی تھی، سب دروازے بند ہو چکے تھے۔ جانے وقت کیوں کبھی ان دونوں کے لیے موثر نہ رہا تھا، ان کے فیصلے، ان کا انتظار شاید ہی کبھی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ صبح کا آغاز کب ہو چکا تھا، آدھا دن چڑھ چکا تھا۔ ایسے میں زارا حیدر کے کمرے میں ابھی بھی خوابناک سا ماحول تھا۔ کھڑکیوں پر پڑے موٹے دبیز پردوں نے باہر سے آتی سورج کی روشنی کا اندر داخلہ ممنوع کر رکھا تھا۔
کمرے کی لائٹ بند تھی۔ مدھم سی لائٹ بلب کی روشنی میں زارا حیدر کا حسین چہرہ مزید حسین لگ رہا تھا۔ زارا زیادہ گہری نیند میں نہیں سو رہی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں جبکہ دماغ جاگ چکا تھا۔ بوجہ 5ویں دفعہ بجنے والا الارم تھا جو کہ اس نے اپنے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ وہ ہر دفعہ الارم بند کر کے کروٹ بدل کر سو جاتی۔ کل ارسلان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے زارا کو معلوم ہی نہ ہوا کہ کب رات کے 3 بجے۔ وہ اور ارسلان ہمیشہ ہی جب اکٹھے ہوتے تو انہیں وقت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ زارا رات بہت لیٹ سوئی تھی۔ اس نے اپنی پینٹنگز کے لیے دوسرا کمرہ سیٹ کرنا تھا، اس لیے زارا نے الارم لگایا تھا کہ کہیں وہ زیادہ دیر تک نہ سوتی رہے، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ کسی الارم کی آواز پر اٹھنے والی نہ تھی۔ ہاں البتہ الارم کی آواز سے وہ کچھ بیدار ضرور ہو چکی تھی۔ زارا کی اپنے کمرے کے دروازے کی طرف پشت تھی۔ وہ منہ تک کمفرٹر لیے سو رہی تھی جب اسے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ بہت آہستہ سے کھولا ہو۔ زارا یوں ہی سوتی رہی۔ اسے لگا شاید امی یا نوری ہوں گی۔ کسی کے بھاری قدموں کی چھاپ تھی جو چل کر زارا کے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھے تھے۔ نیند میں زارا کے ماتھے پر ہلکے سے بل نمودار ہوئے تھے۔ یہ قدموں کی چھاپ اس کے لیے بالکل نہیں تھی۔ کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تھی، شاید وہ کوئی کانچ کی بوتل تھی۔ فضا میں ایک دم بہت تیز پرفیوم کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ پرفیوم کی بوتل کے فرش پر گر کر ٹوٹنے سے زارا تھوڑا ڈرتے ہوئے کروٹ لے کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس کی نظر اپنے کمرے سے باہر نکلتے کسی شخص پر پڑی تھی جس نے بلیک جیکٹ پہنی تھی۔ زارا صرف اس کی کوہنی دیکھ سکی تھی۔ وہ زارا کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ یہ سب بہت جلدی میں ہوا تھا۔ تبھی زارا صرف اس کی پشت پر ایک نگاہ ڈال سکی۔ کسی لڑکے کو یوں اپنے کمرے سے نکلتے دیکھ کر زارا کو اپنے اندر تک ایک عجیب سا خوف سرایت کرتا محسوس ہوا۔ زارا نے بیڈ پر بیٹھتے ہی اپنی نظروں کا زاویہ ڈریسنگ روم کی طرف کیا، جو سب سے پہلے اس کی نظر فرش پر ٹوٹی ہوئی پرفیوم کی بوتل پر پڑی۔ زارا کی آنکھوں سے بے اختیار ہی موتی چھن کر گرے۔ کتنا قیمتی تھا اس کے لیے یہ پرفیوم جو یوں بے دردی سے کوئی زمین پر پھینک گیا تھا۔ پورے کمرے میں اس پرفیوم کی مدہوش کر دینے والی خوشبو پھیلی تھی۔ اب نیند زارا کے دماغ سے ہی نہیں آنکھوں سے بھی اچھی طرح غائب تھی۔ زارا نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا جو کہ بند تھا۔ زارا اپنے دل کو مضبوط بناتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتری اور آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ زارا کے اندر کا ڈر واضح طور پر اس کے چہرے پر رقم تھا۔ وہ جو بھی کوئی تھا اس کے ڈریسنگ روم کی طرف گیا تھا۔ زارا نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے کمرے کی لائٹس آن کی اور خود کو مضبوط کرتی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی جہاں پر تازے سرخ گلابوں کا ایک بوکے پڑا تھا۔ وہ پھول کافی زیادہ نم تھے، یوں کہ جیسے انہیں ابھی کسی باغیچے سے توڑ کر اکٹھا کیا گیا ہو۔ زارا نے بے یقینی سے ان پھولوں کو دیکھا۔ کمرے میں پھولوں کی اور پرفیوم کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ زارا کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ایسا زارا کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ زارا کو اس ماحول سے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ زارا بغیر ان پھولوں کو چھوئے واپس پلٹ کر اپنے کمرے سے باہر جانے لگی جب اس کی نظر مرر پر چسپا ایک کارڈ پر پڑی۔ زہرا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے گلے میں اٹکی ہوئی آواز سے چلا کر سب کو اپنے کمرے میں اکٹھا کر لے۔ وہ شکل سے بہت سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ زہرا نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مرر پر چسپا نارمل سائز کا کارڈ اتارا۔ کانچ فرش پر ہنوز بکھرا ہوا تھا۔ Whenever I think about happiness, there is only one face in my mind. It's you. Good morning. From your SCL. زارا نے از حد بے یقینی میں گر کر اس کارڈ پر لکھی تحریر کو پڑھا۔ کارڈ کے آخر پر ایک مخصوص انداز میں SCL لکھا ہوا تھا۔ زارا کو اس ماحول سے، اس تحریر سے، ان پھولوں سے خوف آنے لگا۔ وہ اس کارڈ کو زمین پر پھینکتے ہوئے بہت تیزی سے اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ زارا بغیر دوپٹے کے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ اپنی کانپتی ہوئی آواز میں مسلسل نورین بیگم کو آواز دے رہی تھی۔ زارا کے چہرے پر ایک عجیب سا ڈر رقم تھا۔ ارسلان نے کبھی زارا کو اس طرح پھول نہیں بھیجے تھے جو زارا کو اس کا خیال آتا۔ زارا نے کسی لڑکے کو اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا، پھول رکھ کر گیا تھا، کارڈ رکھ کر گیا تھا، اس کی سب سے قیمتی چیز جان بوجھ کر توڑ کر گیا تھا۔ زارا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس فی الحال خوفزدہ تھی کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ زارا کی آواز سن کر نوری فوراً کچن سے نکلی تھی اور زارا کا اڑا ہوا رنگ دیکھ کر اس سے وجہ دریافت کرنے لگی۔ امی کہاں ہے نوری؟ زارا نے بامشکل اپنی بات کہی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ نوری نے ایک نظر زارا کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ اوپر میرے کمرے میں کون آیا تھا تم نے دیکھا اسے؟ زارا نے نوری کا ہاتھ پکڑ کر بہت مشکل سے اپنی دلی کیفیت پر اپنے آنسو قابو کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ گھر پر تو میرے اور آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔
میں آپ کو 3 بار اٹھانے آ چکی ہوں مگر آپ ہیں کہ اٹھتی ہی نہیں۔ دادی پیر صاحب کے پاس گئی ہیں، آج جمعرات ہے نا، نذرانہ دینے، آپ کے لیے دعا کروانے۔ بڑی بیگم صاحبہ اور ماہم باجی دونوں مارکیٹ گئی ہیں گروسری کا سامان لینے، اور چھوٹی بیگم صاحبہ اپنے بھائی کے گھر گئی ہیں۔ ارسلان صاحب تو صبح صبح ہی چلے گئے تھے، باقی بڑے صاحب اور چھوٹے صاحب بھی آفس چلے گئے ہیں۔ نوری نے زارا کو دیکھ کر ایک ہی سانس میں سب کا بتایا۔ نہیں نوری، میں جھوٹ نہیں بول رہی، کوئی آیا تھا میرے کمرے میں، وہ پھول۔ زارا نے اس کی بات سن کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب کہ زارا کو پہلے سے زیادہ ڈر لگنے لگا، کیونکہ بقول نوری کے اس وقت وہ اور نوری گھر میں اکیلی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تو کب سے کچن میں ہوں اور گھر میں تو ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اور کون سے پھول؟ نوری کو زارا کے خوفزدہ ہونے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے الجھ کر پوچھا۔ میں گارڈ سے پوچھتی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، کوئی میرے کمرے میں آیا تھا، میں نے خود۔ زارا جھنجھلاتی ہوئی اپنی بات بول کر گھر سے باہر لان کی طرف بڑھ رہی تھی جب نوری کے ہاتھ پکڑ کر روکنے پر زارا نے بے یقینی سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ اس خلیے میں گھر کے بیرونی حصے میں جائیں گی؟ نوری نے زارا کی توجہ اس کے خلیے کی طرف کروانی چاہی۔ زارا بغیر دوپٹے اور جوتے کے ہی بے دہانی میں بھاگتے ہوئے نیچے آ گئی تھی۔ زارا نے ایک نظر خود کو دیکھا اور پھر نوری کو۔ رکیں، میں آپ کا دوپٹہ اور جوتا لے کر آتی ہوں۔ نوری اپنی بات کہہ کر تیز تیز سیڑھیاں چڑھتی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ زارا بے چینی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکنے لگی۔ کچھ دیر میں ہی نوری اس کا دوپٹہ اور چپل لے آئی تھی۔ جوتا پہن کر دوپٹہ سر پر اوڑھ کر زارا بے چینی سے گارڈ کی طرف بڑھی تھی اور گارڈ سے پوچھ رہی تھی کہ پچھلے 5 منٹ میں کوئی گھر کے اندر آیا تھا، جس سے گارڈ نے فوراً اس کی تسلی کروائی تھی کہ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے گیٹ پر بیٹھا ہے، کوئی بھی اندر یا باہر نہیں گیا۔ 2 آنکھیں بہت غور سے زارا کے الجھے ہوئے لہجے، اس کے چہرے پر نظر آتے خوف، اس کی آنکھوں میں نظر آتی بے بسی کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ زارا مایوسی سے اندر کی طرف لوٹ آئی جہاں نوری اسی کی منتظر تھی۔ زارا نے اسے نورین بیگم کو کال کرنے کا کہا، اس کے بعد نوری کو ایک دفعہ اوپر والا پورشن اچھے سے چیک کرنے کا کہا اور خود لاؤنج میں پڑے صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ زارا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ تو وہ اس کا کوئی خواب تھا، نہ ہی کوئی غلط فہمی۔ اس نے خود کسی لڑکے کو اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ پھول اور کارڈ پر لکھی تحریر ایک دفعہ پھر زارا کی آنکھوں کے سامنے، وہ سارا منظر گھوم گیا۔ زارا کو دور دور تک سوچنے سے بھی کوئی ایسا نہیں لگ رہا تھا جو اسے اس طرح پھول اور کارڈ بھیجتا۔ ان سب سوچوں کو سوچتے ہوئے زارا کا ذہن کارڈ کے آخر پر لکھے گئے خاص انداز میں SCL پر اٹک گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، شاید یہ اس کا نام تھا یا اس کے نام کا کوئی محفف۔ زارا کا ذہن الجھنے لگا۔ زارا صوفے پر ہی چکنا سی ہو کر بیٹھی نوری کو گردن اوپر کیے باری باری سارے کمروں کی تلاشی لیتے دیکھ رہی تھی، جبکہ نوری کو تو کچھ نہیں ملا۔ اسے لگا کہ زارا نے کوئی خواب دیکھا ہوگا جس کا اثر لیے وہ اتنی خوفزدہ ہو رہی تھی، جبکہ یہ حقیقت تھی۔ حدید کلاس لے کر جیسے ہی کلاس روم سے باہر آیا تو ہادی نے اس کے سامنے آتے ہوئے اس کا راستہ روکا۔ حدید نے اسپاٹ سے چہرے سے ہادی کو دیکھا، جیسے وجہ جاننا چاہتا ہو اس کے اس عمل کی۔ ہادی آج جلدی یونیورسٹی آ گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اپنے ساتھ والی سیٹ حدید کے لیے رکھی تھی، جبکہ حدید کلاس سٹارٹ ہونے کے 10 منٹ بعد کلاس میں انٹر ہوا تھا اور آتے ہی بغیر ہادی کو دیکھے جا کے عمر کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہادی کو مکمل اگنور کیا تھا، جبکہ ہادی کو حدید کا یوں اگنور کرنا آگ ہی لگا گیا تھا۔ کہاں برداشت ہوتا تھا ہادی سے حدید کا یوں نظر انداز کرنا، اس کی یہ بے رخی۔ ہادی نے بڑی مشکل سے 2 گھنٹے کی یہ کلاس اٹینڈ کی تھی۔ کلاس کے ختم ہوتے جیسے ہی حدید کلاس روم سے باہر نکلا، ہادی اس کا راستہ روکتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ ہادی نے صبح حدید کو کافی میسیجز اور کال بھی کی تھی، لیکن حدید نے نہ تو کوئی کال ریسیو کی اور نہ ہی کوئی میسیج ریسیو کیا، جبکہ آج سے پہلے حدید نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ تمہاری اس حرکت کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ تم اس عمر کے ساتھ کیوں بیٹھے تھے؟ بہت دانت نکل رہے تھے اس کی باتوں سے تمہارے، ہادی نے حد درجہ سنجیدگی سے کہا۔ حدید کو اس کے جالس ہونے پر ہنسی آئی جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گیا۔ اسے اس پر غصہ تھا جو کہ کل وہ نکال چکا تھا، جبکہ آج اسے جان بوجھ کر ہادی کو تنگ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ جو بھی تھا، حدید ہادی کو ڈانٹ کر یا مار کر اپنا غصہ نکال لیتا تھا، مگر کبھی اس سے متنفر نہیں ہو سکتا تھا، اس سے ناراض نہیں ہو سکتا تھا۔ میری مرضی، جہاں مرضی بیٹھوں، ویسے بھی اب میں اپنا بیسٹ فرینڈ چینج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، حدید نے شانے جھکاتے ہوئے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ اچھا، تمہیں لگتا ہے یہ اتنا آسان ہے؟ ہادی نے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ اسے حدید کا خود کے لیے یہ لاپرواہ انداز بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ کیوں؟ مجھے لگتا ہی نہیں، بلکہ میرے لیے یہ بہت آسان ہے۔
حدید نے دوبارہ لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے کہا، جبکہ ہادی کی خواہ مخواہ غصے میں بگڑتی شکل دیکھ کر حدید کا شدت سے کہکا لگانے کو دل کر رہا تھا، مگر وہ ضبط کر رہا تھا۔ تو کتنا زیادہ بدل گیا ہے کمینے انسان، کر کے دکھا مجھے کسی اور سے دوستی، ٹانگیں توڑ دوں گا میں تیری بھی اور اس کی بھی، مجھے ہلکا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہادی نے اس کی بات سے اسے گھورتے ہوئے انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے کہا، بہت فلمی ہو تم ہادی، موویز تھوڑی کم دیکھا کرو، اس طرح ڈائیلاگ بازی کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ حدید نے اسے مزید چڑھاتے ہوئے کہا، حدید اب میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، اس سے پہلے کہ میں تیرے خوبصورت بالوں کا چڑیا گھر بنا دوں، سیدھا سیدھا لائن پر آ جا۔ تیری بہن کیا کم ہے میرا جینا حرام کرنے کے لیے جو تو بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے؟ ہادی نے اپنی بات اس کے سلکی سیاہ بالوں کو دیکھتے ہوئے کہی، جنہیں حدید نے بہت سلیقے سے جیل کی مدد سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ وہ گویا اسے وارننگ دے رہا تھا، جبکہ دوسری بات ہادی نے انتہائی بے بسی سے کہی۔ وہ صبح جب عمل کو ہاسپٹل چھوڑنے گیا تھا تو اس نے عمل سے سوری کرنے کی، اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کی تھی، جبکہ عمل نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگا لی تھی۔ وہ اس کی کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی، جسے ہادی کو نہ چاہتے ہوئے بھی عمل کی ہر دہمی پر غصہ آیا۔ خبردار اگر تم نے میرے بالوں کو ہاتھ بھی لگایا، اور رہی بات میری بہن کی تو اسے خود تم نے اپنے آپ سے متنفر کیا ہے۔ حدید نے ایک سنجیدہ سی نظر اس پر ڈال کر کہا اور آگے بڑھ گیا، تو میں اس سے سوری کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ میری بات ہی نہیں سن رہی، بہت ظالم ہے وہ۔ ہادی نے حدید کے ساتھ چلتے ہوئے بے بسی سے کہا، جن کے ساتھ خود ظلم ہو وہ کبھی ظالم نہیں ہوتے، انہیں صرف محبت، عزت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدید نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے گویا ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات کہی، یوں جیسے وہ ہادی کو سمجھانا چاہتا ہو۔ میں اسے یہ سب دینا چاہتا ہوں حدید، ٹرسٹ می، میں نے خود کو عمل کے لیے بدلنے کا فیصلہ کیا ہے، میں اب کبھی اس کی تکلیف کی وجہ نہیں بنوں گا، لیکن وہ مجھے ایک چانس تو دے، میری بات تو سنے۔ ہادی نے اس کی بات سے اپنی جگہ پر رکتے ہوئے حدید کو دیکھ کر کہا۔ حدید اس کی بات سن کر رکا تھا، پلٹ کر اپنے پیچھے کھڑے ہادی کو دیکھنا چاہتے ہوئے بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ ارد گرد سے گزرتے اسٹوڈنٹس نے فقط ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر ابھرتی اس دلکش مسکراہٹ کو دیکھا تھا، جو کہ اگلے ہی پل مدروم ہو گئی تھی، غائب ہو گئی تھی۔ وہ تمہاری بات ضرور سنے گی، بس اسے تھوڑا ٹائم دو، ہر دفعہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں کسی دوسرے کے مطابق بھی اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، دوسروں کو وقت دینا چاہیے، اتنا جتنا وہ چاہے۔ حدید نے اس کے پاس آ کر ایک نظر ہادی کو دیکھ کر کہا، کتنا وقت دوں میں اسے؟ ہادی نے بے صبری سے پوچھا۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ حدید کے پاس اس کے ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ وہ حدید سے اپنی پرابلمز شیئر کر کے خود کو بہت پرسکون محسوس کرتا تھا۔ ہادی کو لگتا تھا کہ حدید کے بغیر اس کی زندگی انکمپلیٹ ہے، جو کہ بالکل درست بھی تھا۔ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے دل میں تمہاری کیا جگہ ہے، تمہارے لفظوں کی کرواہٹ نے اسے کتنا زخمی کیا ہے، اور زخم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اسے بھرنے میں وقت ضرور لگتا ہے۔ حدید کے لہجے میں ہادی کے لیے صرف اپنائیت تھی۔ کیا اس معاملے میں تم میری ہیلپ نہیں کر سکتے؟ وہ تمہاری بات سے انکار نہیں کرے گی، ہادی نے منت بڑے لہجے میں اس سے کہا۔ 1 منٹ میں اس شخص نے مسکینوں والی بنا لی تھی۔ ہرگز نہیں، میں کچھ نہیں کروں گا، یہ تم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، مجھے اس میں مت گھسیٹو، حدید نے صاف صاف اس معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بار ہادی جو بھی کرے خود کرے۔ تجھے مجھ پر ترس نہیں آ رہا سنگ دل ظالم بے وفا انسان؟ ہادی نے اس کے اس طرح صاف صاف انکار کرنے پر مصنوعی خفگی سے کہا۔ جانتا ہوں مجھ میں یہ ساری خوبیاں ہیں، اسی لیے تو کسی اور سے دوستی کرنے کا سوچ رہا ہوں، حدید نے اس کی بات پر ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا اور آگے چل دیا۔ تو کمینہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ بے وفا انسان بھی ہے، اور اگر اب تو نے کسی اور سے دوستی کرنے کی بات کی تو میں تجھے یونی کی چھت سے ہی نیچے دھکا دے کر مار دوں گا، پھر کر کے دکھانا مجھے کسی اور سے دوستی۔ ہادی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، مجھے مار کر تم کیا کرو گے؟ حدید نے اپنے دونوں بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گرے آنکھوں میں از حد تجسس تھا۔ تجھے دھکا دینے کے بعد میں خود بھی اپنی جان دے دوں گا، ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں تو ہی نہ ہو؟ بغیر روح کے بھی کبھی کوئی زندہ رہ سکتا ہے، ہادی نے از حد سنجیدگی سے حدید کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس کی آنکھیں اس کے ادا کیے ہوئے لفظوں پر سچائی کی مہر ثبت کر رہی تھیں۔ یہ دونوں واقعی دوستی کے اس مقام پر تھے جہاں تکلیف ایک کو ہوتی تھی تو دوسرا بھی اتنی ہی تکلیف اپنی جان پر محسوس کرتا۔ یہ دونوں اپنی دوستی میں بہت آگے نکل آئے تھے، جانے وقت انہیں ہمیشہ اس طرح ساتھ رکھے گا یا کسی کی بری نظر انہیں جدا کر دے گی۔
حدید نے اس کے جواب پر مسکراتے ہوئے بہت مان سے اسے گلے لگایا تھا۔ وہ ہادی سے ایسے ہی جواب کی توقع کرتا تھا۔ ہادی نے بھی مسکراتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ آئندہ کبھی ایسی بات دوبارہ مت کرنا ورنہ اس کمینے کے ہاتھ پاؤں تو سلامت نہیں بچیں گے۔ ہادی کا اشارہ عمر کی طرف تھا۔ ہادی نے اسے علیحدہ ہو کر کہا، جس پر حدید اس کے انداز پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ عمر حدید کا بہت خیال کرتا تھا، جو کہ ہادی کو تو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ویسے تھینکس مجھے میری ذمہ داری اور غلطی کا احساس دلانے کے لیے، ہادی نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ وہ کل سے یہی سوچ رہا تھا کہ اگر حدید اسے صحیح وقت پر سب کچھ نہ بتاتا، اسے نہ سمجھاتا، تو انجانے میں ہی وہ عمل کو خود سے کتنا بدگمان کر چکا ہوتا اور تب شاید ہی واپسی کا کوئی راستہ بچتا۔ شٹ اپ ہادی، میرے ساتھ گہروں والی بات مت کیا کرو، حدید نے رک کر حفکی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہائے میری جان کو غصہ بہت آتا ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ہادی نے شرارتی انداز میں حدید کے بازو کے گرد اپنی بازو حائل کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اپنے مذاق اپنے پاس رکھو، مجھے ناشتہ کرواؤ، کلاس کے چکر میں ناشتہ بھی نہیں کیا میں نے۔ حدید نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ چلو تم بھی کیا یاد کرو گے، آج ہادی ابراہیم تمہیں اپنے پیسوں سے ناشتہ کروائے گا، ہادی نے شوخ انداز میں کہا۔ بالکل، آج تو تم مجھے اپنے ہی پیسوں سے ناشتہ کرواؤ گے، کیونکہ آج میرا والیٹ تمہاری پہنچ سے بہت دور ہوگا۔ حدید نے اپنی بات کہتے ہوئے اپنی پینٹ کی جیب سے والیٹ نکال کر جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہادی جب بھی حدید کا والیٹ اس کی پاکٹ سے چوری چھپے نکالتا تھا، حدید اس وقت اس بات سے باخبر ہوتا تھا، لیکن وہ یہ بات ہادی کو کبھی نہیں بتائے گا۔ بہت تیز ہو گئے ہو تم حدید، ہادی نے اس کی اس حرکت پر اپنی دونوں آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا تھا۔ جب تیرے جیسے بندے سے پالا پڑے تو ہوشیار ہونا ہی پڑتا ہے میری جان، حدید نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا اور لاسٹ فلور کی طرف بڑھنے لگا۔ ہادی بھی اس کی بات سے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ نیچے والے فلور کی طرف بڑھ گیا۔ اب کے ان دونوں کا رخ کینٹین کی طرف تھا۔ ماہم ادھر آؤ، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ ماہم اور نورین بیگم جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، زارا بے چینی سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ وہ کب سے ڈیری سہمی سی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ نورین بیگم نے گاڑی سے اترتے ہی عائشہ کی کال ریسیو کی تھی، جو وہ کب سے گاڑی میں اگنور کر رہی تھی۔ گھر آتے ہی وہ صوفے پر بیٹھ کر عائشہ سے بات کرنے لگی۔ زارا انہیں مصروف دیکھتے ہوئے ماہم کی طرف بڑھی تھی اور بہت بےتابی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر اپنے کمرے میں لائی تھی۔ کیا ہوا میری جان، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ روئی ہونا، سچ سچ بتاؤ مجھے، ماہم نے فکر مندی سے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زارا کی کالی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہوئی تھیں۔ ماہم میں یہاں سو رہی تھی، زارا نے اپنے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی میرے کمرے میں آیا تھا، وہ وہاں ڈریسنگ ٹیبل پر پھول۔ زارا نے اپنی بات کہتے ہوئے مڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی بات پوری کرنے ہی والی تھی، مگر اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتے منظر کو دیکھ کر زارا کی زبان کو بریک لگا تھا۔ زارا کے خوف میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پھولوں کا بوکے موجود نہیں تھا۔ وہ کارڈ جسے زارا زمین پر پھینک گئی تھی وہ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ زارا نے بے یقینی سے اپنے قدم اس طرف اٹھائے۔ وہاں پر پھول تو کیا، پھول کی ایک پتی تک زمین پر موجود نہ تھی اور کوئی بھی کارڈ وہاں موجود نہ تھا۔ ہاں، پرفیوم کی بوتل ہنوز ٹوٹی ہوئی فرش پر بکھری ہوئی تھی۔ زارا کیا ہوا ہے، کون آیا تھا تمہارے کمرے میں؟ ماہم نے اس کے پاس آتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ اسے زارا ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، وہ ڈری سہمی سی دکھائی دے رہی تھی۔ ماہم، یہ یہاں پر پھول پڑے تھے، اس کے ساتھ ایک کارڈ تھا، کوئی آیا تھا میرے کمرے میں، وہ رکھ کر گیا تھا، میں نے خود اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ زارا نے اٹکے ہوئے لہجے میں اپنی حیرانی پر قابو پانے کی پوری کوشش کرتے ہوئے ماہم کو دیکھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا بول رہی ہو تم زارا، آہستہ بولو، اگر بڑی امی نے سن لیا تو۔ ماہم نے اس کے پاس آتے ہوئے زارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے آہستہ آواز میں بات کرنے کو کہا اور ایک نظر آدھ کھلے دروازے کو دیکھا۔ ماہم، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے خود کسی کو اپنے کمرے سے باہر جاتے دیکھا تھا، وہ یہاں ڈریسنگ ٹیبل پر پھول اور کارڈ رکھ کر گیا تھا۔ زارا نے ماہم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بے چینی سے کہا اور وہ اسے اپنی بات پر یقین دلانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ماہم اس پر یقین کرے۔ زارا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، گھر پر تمہارے اور نوری کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، اور اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو کہاں ہے وہ پھول اور کارڈ؟ ماہم نے ڈریسنگ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی ماہم، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، پتہ نہیں وہ پھول اور کارڈ کہاں چلے گئے، میں نے خود اس کارڈ کو ہاتھ میں پکڑ کر دیکھا تھا، اس پر لکھی تحریر کو پڑھا تھا، ان پھولوں کو دیکھا تھا۔ زارا اپنی بات ماہم کو بےتابی سے بتا رہی تھی جب نوری ماہم کے لیے پانی لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے پانی کا گلاس جو کہ ٹرے میں رکھا ہوا تھا اسے ماہم کے آگے کیا اور ایک نظر پریشان سی الجھی ہوئی زارا کو دیکھا۔
مجھے تو لگتا ہے زارا باجی نے ضرور کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، یہ نیند میں ہی اٹھ گئی ہیں، تب سے ہی ایسے ڈر رہی ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہیں۔ نوری نے زارا کی طرف دیکھ کر ماہم کو بتایا، نوری جب تم اوپر میرے کمرے میں میرا دوپٹہ لینے آئی تھی، تم نے یہاں ڈریسنگ ٹیبل پر پھول اور کارڈ پڑا دیکھا تھا یا نہیں؟ زارا نے نوری کی بات کو اگنور کرتے ہوئے بے چینی سے پوچھا۔ مجھے تو نہیں پتا زارا باجی، میں تو جلدی جلدی میں بیڈ پر پڑا آپ کا دوپٹہ اور فرش پر پڑے آپ کے سلیپرز اٹھا کر نیچے لے آئی تھی، میرا تو جی دھیان ہی نہیں گیا اس طرف۔ نوری نے ایک نظر ڈریسنگ روم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو نوری، زارا نے یقیناً کوئی خواب دیکھا ہے اور نیند میں اٹھ جانے سے اسے لگ رہا ہے کہ کوئی حقیقت ہے۔ تم جاؤ جا کر گروسری کا سامان کچن میں سیٹ کرو، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ زارا کچھ بولتی، ماہم نے نوری کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے اسے کمرے سے بھیجتے ہوئے کہا۔ نوری اس کی بات سے سر ہلا کر رہ گئی، جبکہ زارا بے یقینی سے ماہم کو دیکھنے لگی۔ نوری کے جانے کے بعد ماہم نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ تک لاتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا۔ زارا ابھی بھی بے یقینی سے ماہم کو دیکھ رہی تھی۔ ماہم تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ دیکھو یہ پرفیوم ابھی اسی شخص نے نیچے پھینک کر توڑا تھا۔ میں سوچ ضرور رہی تھی مگر گہری نیند میں ہرگز نہیں تھی۔ زارا نے ایک دفعہ پھر سے اپنی بات دہرائی۔ زارا میری جان، میں نے کب کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو؟ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ اکثر جب ہم کچی نیند میں ہوتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے جو بھی خواب، جو بھی منظر ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہوتا ہے وہ ہمیں یوں لگتا ہے جیسے حقیقت ہو، جبکہ یہ صرف ہمارا گمان ہوتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تم نے بھی کوئی خواب دیکھا ہوگا جو تمہیں یوں لگ رہا ہے جیسے وہ حقیقت ہو۔ اور رہی بات اس پرفیوم کی، تو کیا پتا کوئی بلی یا ویسے ہی مس بیلنس ہونے کی وجہ سے نیچے گر کر ٹوٹ گیا ہو۔ ماہم نے اسے اپنی طرف سے سمجھانے کی پوری کوشش کی، جبکہ زارا کے دماغ میں مسلسل 3 چیزیں گردش کر رہی تھیں، اس شخص کی پہنی ہوئی بلیک جیکٹ، وہ تازے پھول، وہ کارڈ۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ زارا کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اپنی بات پر ماہم کو کیسے یقین دلائے۔ وہ پھول اور کارڈ اچانک کہاں غائب ہو گئے، زارا کو سمجھ نہ آیا۔ زارا ابھی بھی تم اسی کے متعلق سوچ رہی ہو؟ جب اتنی دیر تک سو گی تو ایسے ہی فضول سے خواب آئیں گے۔ چلو اب بھول جاؤ اسے، فریش ہو کر نیچے آؤ، میں تمہارے لیے اچھا سا ناشتہ بنواتی ہوں۔ ماہم نے زارا کو مسلسل خاموش دیکھا تو اپنے لہجے کو ہلکا پھلکا کرتے ہوئے تھوڑے شوخ انداز میں بولی۔ ماہم اپنی بات کہہ کر کمرے سے جانے لگی تو زارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ ماہم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ مجھے اکیلے چھوڑ کر مت جاؤ۔ زارا اپنی بات کہہ کر رونے لگ گئی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا جب آپ صحیح ہوں، سچ بول رہی ہوں، مگر وقت اور حالات اس چیز کے مخالف ہوں۔ آپ سچ بولتے ہوئے بھی کسی دوسرے کو اپنی بات کا یقین نہیں دلوا پاتے۔ اس وقت آپ خود کو صحیح ہوتے ہوئے بھی سب سے زیادہ بے بس اور تنہا محسوس کرتے ہیں، جیسے اس وقت زارا کر رہی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، مگر سب اس کے سچ کو اس کا گمان سمجھ رہے تھے، اس کا وہم سمجھ رہے تھے۔ زارا کو شدت سے رونے کو دل چاہا۔ وہ پھولوں اور کارڈ کے غائب ہو جانے سے صحیح معنوں میں خوفزدہ ہوئی تھی۔ زارا کیا ہو گیا ہے یار، تم اتنی سی بات کو اتنا سیریس کیوں لے رہی ہو؟ میں تمہارے پاس ہی ہوں، ماہم نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، جبکہ زارا کچھ نہ بولی تھی۔ ماہم زارا کی بات کو اس کا گمان سمجھ رہی تھی، جس سے زارا نے اس سے مزید کوئی بحث نہیں کی، جبکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے منظر کو اپنا گمان سمجھنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ ویسے یہ تو بتاؤ اس کارڈ پر لکھا کیا تھا؟ کہیں کوئی لڑکا تمہارے عشق میں پاگل ہو کر کھڑکی سے کود کر تمہارے کمرے میں پھول رکھنے تو نہیں آیا تھا؟ اور وہ لڑکا دکھنے میں کیسا تھا؟ کیا بہت زیادہ ہینڈسم تھا؟ بالکل ویسے ہی جیسے فلموں میں ہوتا ہے۔ کیا کوئی رومانٹک بات لکھی تھی کارڈ پر؟ ماہم نے شوخ لاپرواہ لہجے میں زارا کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ وہ چاہتی تھی زارا اپنے ڈر اور خوف سے باہر نکل آئے۔ استغفر اللہ، میری یہاں سوچ سوچ کر جان نکلی جا رہی ہے اور تمہیں الٹی سیدھی باتیں سوج رہی ہیں۔ بہت بدتمیز ہو تم ماہم۔ زارا ہفگی سے ماہم کی طرف دیکھ کر اپنے پاس پڑا تکیے سے مارتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتی کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ ماہم کی باتوں سے زارا کے گال سرخ پڑ گئے تھے۔ وہ بہت مشکل سے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ ماہم اس کے یوں شرمانے پر زور سے ہنسی تھی۔ اوف، میری سنو وائٹ کو شرمانا بھی آتا ہے، بالکل پاگل ہو تم زارا۔ رکو تو صحیح۔ ماہم اس کے اس طرح کمرے سے جانے پر اسے آوازیں دیتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔